वेलकम बैक व्यूअर्स। एक और वीलॉग के साथ मुबारक हैदर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है, मैं फ़लस्तीन गलत इसमें बात कर रहा हूँ कि जो हमास और इसराइल की जो जंग शुरू हुई थी, जिसको हम अमूमन फ़लस्तीन और इसराइल की जंग समझते हैं या गर्दानते हैं या इसको इस तरह से पुकारते हैं, उसमें मुसलमानों के जज्बात खास तौर पे बरसगीर के जो बरसगीर का खित्ता है पाक व हिंद का, उसमें बसने वाले मुसलमानों का ये जज्बा ज्यादा हमें नजर आता है कि ये जो यहूदी हैं ये इतने जालिब हैं कि इन्होंने फलस्तीन के ऊपर कब्जा किया। और वैसे भी तारीखी तौर पे ये बयान किया जाता है, हमें बताया जाता है कि ये बहुत जालिम है और इन्हें जिंदा रहने की कोई इनको इनका हक नहीं है, इनको जिंदा रहने का, जितने ये जालिम है और फलस्तीन में जो जुल्म ढा रहे हैं, तो इनको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। मुबारक साहब, ये जो एक जज्बा है और ये सारे हमारे मुतालबात या हमारा दिल करता है कि जी मुसलमानों का कि हम यहूदियों को कत्ल कर दें, वाकई इसमें समझते हैं कि तारीखी तौर पे ये जो जज्बा है ये बिल्कुल जायज है और यहूदी इतने जालिम है कि इनको जिंदा रहने का कोई हक बनता ही नहीं है। नहीं, जायज का तो इसलिए नहीं कि ना कुरान ने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी अ, हदीस के जरिए ऐसा कोई हुक्म मिला कि इनको तो जायज तो बिल्कुल नहीं बनता। मतलब ये तो इस्लाम के की तालीमात में तो इसका कोई तज़किरा नहीं है कि इनका खात्मा चाहिए। ये अगर कोई बात है तो वो तो इस तारीखी तौर पे डेवलप हुए हैं ना। कोई नफरत के जज्बात की बुनियाद बनी थी जब अ, ये बनी इसराइल जिसे हम कहते हैं या अहले यहूद, ये जब रोमन एम्पायर में मौजूद थे, रोमन एम्पायर के मातहत थे, तो हजरत यसु मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो बासत हुई, जब उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ या अल्लाह की का मैसेंजर हूँ। वो जो उनका दावा ये था कि जो ईसाइयत मानती है कि अल्लाह का बेटा, और कुछ ने कहा कि ये अल्लाह इंसान के वजूद में आया। तो उस वक्त यहूदियों ने, जो कि दरअसल हजरत ईसा यहूदियों में से ही थे, जी। हजरत जो अलैहिस्सलात वो थी, तो अहले यहूद में से एक खातून थी। तो उनके यहाँ ये जब यहूदियों ने उसके ऊपर नफरत का इजहार किया तो वहां से नफरत शुरू हुई। बेसिक उससे पहले ये था कि फिरौन पर गिरफ्तार करके अहले किनान लेक को ले जाता था, मगर वो एक और हिस्ट्री है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आज़ादी दिलवाई वापस, जिसे हम कहते हैं प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ आना, यानी अपनी वो ममलिकत या वो इलाका जहाँ से ये गुलाम बना के ले जाए जाते थे, वहाँ वापस आना। तो ये तो अल्लाह की वो बिशारतें हैं जिसको हम भी मानते हैं, और यहूदियों के लिटरेचर से लेके अब तक सब। तो वो तो नफरत तब नहीं थी। नफरत तो शुरू हुई जब ये हजरत ईसा की को के खिलाफ जो इन्होंने किया, रोमन्स को शिकायतें की, या वो तो उसके बाद ये काफी मुद्दत तक ये नफरत रही, लेकिन ये नफरत कत्लेआम की शक्ल में कभी नहीं थी। सही। ये जब मदीना में दो तीनों कबाइल खत्म किए गए या खत्म हुए, तो वो एक बड़ा वाकया है, यानी हमारी इस्लामी तारीख का, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इक़्तिदार और क़यादत की मौजूदगी में ये कबाइल के साथ सख्ती हुई। वो उनकी बाज मुआहदों की खिलाफ वर्जी की वजह से थी। वो भी वाकया ऐसा नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह ने या मुसलमानों ने या इस्लाम की तालीमात ने कभी कहा हो कि अब इनको बतौर एक नस्ल के ख़त्म करना है, या इन्हें दुनिया में कहीं जिंदा नहीं रहने देना, या इनकी कोई इन्हें कोई बाइज़्ज़त हैसियत से नहीं रहने दे। ऐसा नहीं कहा गया। वो ये था कि ये एक वाक़ये की वजह से वो तीनों कबीले जो थे वो गए। उसके बाद ये बहुत मुद्दत तक मामला इतना वाज़ेह नहीं था। मुस्लिम, मैंने पहले भी बताया आपको, जो मुझे जितना तारीख का पता है, कि इस्लामी ममलिकतों में इनके खिलाफ कोई जहाद नहीं थी।
ایسا نہیں تھا کہ مسلمان بادشاہ یا مسلمان مملکتیں ان کو تباہ کرنے کے لیے لگی رہتی تھی. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا بیت المقدس کا یہ علاقہ، تو وہاں انہوں نے مسجد بھی بنائی، لیکن عیسائیوں سے لیا وہ یہ علاقہ انہوں نے. اس وقت عیسائی قابض تھے، اور ان سے لینے کے بعد انہوں نے یہودیوں کو وہاں پرمٹ کیا کہ آپ کی جگہ ہے، آپ آیا جایا کریں، آپ کو اختیار ہے آنے کا، اجازت ہے. یہ اس معاہدے کا نتیجہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ کیا، اور اس کے مطابق یہودی جو تھے وہ واپس اپنے وطن میں آنے جانے لگ گئے. پھر بعد کی مملکتوں میں بھی مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو مارا جائے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو جو جذبات ہیں، یہ تو ہٹلر کی، جو ہٹلر نے قتل عام کیا ہے نا عیسائیوں کا، اس کے بعد کوئی پولیٹیکل بات ہے. اس میں تھوڑا سا اس کو یوں دیکھیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے گی کہ جدید تاریخ میں جو انگریز کے ساتھ ہماری غلامی سے نکلنے کی خواہش تھی نا، انگریز کی یعنی برٹش امپائر سے آزادی کی، تو اس آزادی کی خواہش میں ہمیں ہٹلر اپنا دوست رکھتا تھا. کہ ہٹلر چونکہ ان کے برٹش امپائر کے خلاف لڑا، تو وہ ہمیں، آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ مشرقی یعنی جو ان کی جو بیلچہ تحریک تھی، خاکسار موومنٹ، ان علامہ مشرقی کو اتنی عقیدت تھی ہٹلر کے ساتھ کہ انہوں نے اس کے لیے بہت خواہش کی کہ اس کے ساتھ ملاقات ہو. کہتے ہیں غالباً شاید کوئی خط و کتابت ملاقات ہوئی بھی، لیکن ان کو تحفہ بھیجا تھا ہٹلر نے ایک کار کا، جو بڑی مدتوں تک شاید ابھی تک وہاں ان کے علامہ مشرقی کی اولاد کی ملکیت میں ہے. تو یہ جو جذبات تھے نا ہند کے، خاص طور پہ اہل ہند کے مسلمان جو بر صغیر کے، ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ نفرت جو انگریز کے خلاف تھی وہ ہٹلر کی محبت میں بدل گئی. لیکن ہٹلر نے جو، تو وہ تو ہو گیا نا جو پولیٹیکل کے انگریز کے خلاف تھی، تو ہٹلر نے جس طرح جوز کو قتل کیا، 60 لاکھ یہودی مارے گئے، تو مسلمانوں کا انگریزوں کے خلاف جانا، تو اس میں کیا مذہبی رنگ بھی شامل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں ہٹلر اچھا لگنے لگ گیا تھا؟ اور تو جی دیکھیں، رنگ اس لیے آ جاتا ہے ہماری ہر بات میں کہ ہماری سوچوں پہ مولوی کا قبضہ ہے. بار بار میں یہ تکلیف دہ بات یاد کراتا ہوں. شاید میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا، میں اپنا ایک بڑی سوچ سمجھ کے بندہ بناتا ہے اپنی رائے، لیکن اس رائے میں ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو نفرتیں اور محبتیں ہیں، یہ جو دین کے وہ فنکار ہیں، دین کار جنہیں میں کہتا ہوں، وہ دراصل بہت فنکار لوگ ہیں جو دین کو اپنی روزگار اور طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہوں نے، چونکہ ہمیشہ انہوں نے ہماری قیادت کی ہے، وہ سربراہ رہے ہیں، فیوڈلز نے ان کو بر صغیر میں بھی اور جب بادشاہتوں نے بھی علماء کے نام پر ان کو قائم رکھا ہے، قابو میں وہ طاقتور رکھا ہے. تو چونکہ وہ ہیں ہمارے رہنما، تو وہ تو بات مذہب کی رنگ میں کریں گے نا. تو یہ مذہبی رنگ جو دیا جاتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو رہنما طاقت ہے اس کے پاس، وہ ہمیشہ چونکہ مذہبی لوگ رہے ہیں ہمارے رہنما اور فیوڈلز رہے ہیں، تو وہ تو سیاسیات میں تو بات ان کی دلچسپی ہوتی نہیں کہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں ان میں کیسے لوگوں کے ساتھ اور قوموں اور مذہبوں کے ساتھ، دوسرے نظریات کے ساتھ کس طرح کو ایگزسٹ کرنا، یہ بات نہیں آتی نا. ان کے مذہب کی جو سوچ ہے اس میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مذہبی پوائنٹ آف ویو آخری ہے اور سچا ہے، تو لہذا جو بھی کوئی اس نقطہ نظر کے سامنے آئے گا اس کو ہم دینی بنیاد پر واجب القتل یا مارنے کے یا دبانے کے یا اس کے مخالف جنگ کرنے کے جو اعلانات ہیں، وہ اس کی بنیاد مذہب کو بنائیں گے. یعنی ابھی جو آپ اس کو دیکھیں کہ یہودیوں کے ساتھ اب ابھی بھی جو یہاں اسرائیل کے اور موجودہ
جو حماس کی بحث ہے، فلسطین کی بھی بحث ہے، لیکن فلسطینیوں نے تو، آپ کو پتہ ہے کہ محمود عباس نے تو نہیں اعلان کیا تھا نا اس جنگ کا، یہ جی تو جی جنگ تو یہ تو ایک ایکسٹرا اسٹیٹ، نان اسٹیٹ ایکٹر نے کیا ہے نا. وہ تو کنڈیم کر رہے ہیں، اسی طرح جس طرح آپ اسرائیل کے حامی جس طرح کنڈیم کر رہے ہیں، اسی طرح فلسطینی گورنمنٹ کنڈیم کر رہی ہے. ہاں جی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی جو سیاست جب آتی ہے، سیاسی معاملات آتے ہیں تو بائی لیٹرلزم آتا ہے نا. آپ ایگزسٹ کرنے کو مانتے ہو، اور بھی ایگزسٹ کریں گے، ہم بھی کریں گے. اور جب آپ کی انتہا درجے کی یا تو دین کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہو، یا جیسے ہٹلر نے کیا، وہ آپ اس کو بالکل اس میں ساتھ دیکھیں، ہٹلر نے بھی اس کو مذہبی طرز کی ایک بات بنایا، اس نے اس کو نسلی بنیاد پہ بنایا کہ جی آج جو ہے بہت بڑی دنیا کی سب سے اچھی قوم آریہ ہے. آریہ، ہم آریہ خون کے ہیں، اور آریہ خون جو ہے وہ دنیا کا بہترین خون ہے، اور یہ نسل بہترین نسل ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ مزاحمت جو ہے وہ یہ بہت ذہین لوگ ہیں، اور ان کی چونکہ یہ رکاوٹ بنتے ہیں، کاروبار، تجارت اور سائنس اور علم میں بہت آگے ہیں، اور ہر بات میں، تو یہ تھریٹ ہے ہمیں، ان کو یہ رکاوٹ ہے ہمارے راستے کی. تو اگر آریہ نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے تو جو موجود یہاں سب سے بڑی ذہانت والی قوت ہے، جو سب سے منظم اور ذہین اور کامیاب قوت ہے، اس کا خاتمہ پہلے ضروری ہے. پھر جرمنی متحد ہو کے ایک بڑی آریہ قوت بنے گا. تو وہ بھی مذہبی رنگ ہے، وہ بھی مذہبی رنگ ہے. یعنی آپ جب غیر منطقی، غیر یعنی استدلال کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ عقائد کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، اور ان عقائد کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عقیدہ ہے، اور یہ آخری عقیدہ ہے. اس نے بھی آخری عقیدہ بنایا. اس نے کہا جی آریہ دنیا کی بہترین قوم ہے، بہترین خون ہے، ان سے بہتر دنیا میں کوئی خون اور نہیں ہے، نسل. تو اس نسل کے لوگوں کو دنیا پہ حکومت کرنی ہے. جو ہمارا بھی یاد کریں، ہمارا بھی مسلسل پچھلے کئی صدیوں سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ مسلمان نے، اسلام نے دنیا پہ حکومت کرنی ہے. تو یہ مل کے بنتی ہیں باتیں. یہ مذہبی بنیاد پہ ہے نفرت، عقیدے کی بنیاد پہ ہے نفرت، اس میں استدلال نہیں ہے. آپ اسی لیے بیٹھ کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ اسرائیل جب ایک مملکت اور طاقت بن گیا ہے، تو اسرائیل اس کے ساتھ کوئی مذاکرات اس لیے نہیں کرتا کہ ان کا بھی اپنا یہ موقف ہے کہ یہ تو استدلال کی طرف آ ہی نہیں سکتے، یہ تو مانتے ہی نہیں کہ دوسروں کو زندہ رہنے کا حق ہے، لہذا ان سے کیا بات کرنی، یہ ہمیں ماریں گے اور ہم آگے بڑھ کے ان کو زیادہ ماریں گے جتنا ہم سے مارا جاتا ہے. اب یہ سچویشن ہو گئی ہوئی ہے، بہت خطرناک. جو کہ بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے، جو یہودیوں کے خلاف نفرت. جو میں یہ اس سوال کو فریم اس طرح سے کروں گا کہ 1980 سے پہلے، 1980 کے بعد، 1980 سے پہلے عرب ورلڈ اینٹی اسرائیل گردانا جاتا تھا. 1980 کے بعد ایران بہت آگے بڑھ چڑھ کے اسرائیل کو ختم کرنے کے اوپر جا رہا ہے کہ اس کو تو عرب ورلڈ تو پھر کچھ نہ کچھ اکاموڈیٹ کرتا ہے. یہ اہل تشیع یا ایران کو اگر ہم کہیں تو ایران اس پورے کو لیڈ کیوں کرتا ہے؟ جس طرح لیبنان کے اندر اہل تشیع ہے، حزب اللہ کی پوری ایک آرگنائزیشن ہے. تو ان کو ایران کیوں لیڈ کرتا ہے؟ اس میں کوئی خاص نفرت ہے؟ کیا ریزن ہے اس میں؟ ایران کی میں عرض کروں، ایران کا بڑا معاملہ ہے کہ جو ایرانی مولوی ہے، ایران کا مولوی، وہ ڈیفینسو ہے بیسیکلی. اس کا یہ پوائنٹ آپ دوستوں کو، ہمارے جو ہماری بات سن رہے ہیں یا سنتے ہیں، ان کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ جو اس پہ زور دیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ یہ جو ایک الزام لگا جو ان کے اوپر اہل تشیع پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بھی سنت جو ہے وہ سنی .com کو اس طرح کا ایک بنا تھا،
اس میں جو جی اہل سنت تھے انہوں نے بار بار یہ ہسٹری میں بھی اور ابھی بھی موجودہ دور میں بھی بار بار یہ الزام لگایا کہ جو حضرت علی ایک بھولے بھالے آدمی تھے اور ان کو یہودیوں نے ورگلا لیا، اور یہ یہودی سازش تھی جس میں ایک فرقہ بن گیا یہ حضرت علی کے حامیوں کا، اور یہ جو شیعہ تاریخ بن گئی جنہوں نے کہا جی کہ امام حسین کی شہادت ہے، اور انہوں نے بہت اچھی بات کے لیے شہادت لی، اور حالانکہ یہ تو صرف اقتدار کی لڑائی تھی، اور یہ تو نفاق اور انتشار پیدا کیا یہودیوں نے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے۔ اب یہ جو الزام ہے یہودیوں اس کے اہل تشیع کے اوپر، جی اس الزام میں ڈیفینسو ہے ایران کا ملا، وہ زیادہ سے زیادہ جسے کہتے ہیں مور لائل ٹو دی کنگ دین دی کنگ ہمسیلف، یعنی اسلام تو عربوں میں نہ آیا، اور ایران کی تو تہذیب کو عربوں نے فتح کیا اور ختم کر کے اس کی جگہ اسلام کو وہاں طرز زندگی بنایا۔ جی اب یہ مولوی بنے ہیں اسلام میں جنہوں نے اپنی ایرانی تہذیب کا پیچھے وہ فخر بھی موجود ہے، اور یہ ایک ڈیفینسو آرگومنٹ بھی ان کا ہے کہ جی ہم تو یہودیوں کے بالکل یہودیوں نے ہمیں کیا بنایا، ہم تو یہودیوں کے کٹر دشمن ہیں، ہم تو یہودیوں کا بیج ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ یہی ایران ہے شہریار صاحب، وہ یہی ایران ہے جس کے سب سے بڑے بادشاہ، وہ جو عظیم الشان بادشاہ تھا ان کا نوشیروان، تو خیر وہ بہت عادل تھا، اس سے پہلے جو سسرو یا کیا جسے ہم کہتے جو ان کا اعظم، کیا آپ مجھے نام بھول رہا ہے، جو بڑا بادشاہ جو شہنشاہ ہوا ہے، اس نے یہودیوں کو بہت پناہ دی، اس نے یہودیوں، اور یہودی ہمیشہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ سائرس دی گریٹ تھا نا جی۔ ہاں جی، سائرس دی گریٹ، اس کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ اس جیسا دنیا میں شاید کوئی بادشاہ ہوا ہو جس نے اتنا احترام دیا اور اتنی ایک دی حفاظت کی۔ یہودیوں پہ بہت ظلم ہوتے تھے، یا وہ کمزور اور غریب لوگ تھے، ان کی مملکتیں بھی ٹوٹ گئی تھیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس نے۔ تو یہ جو آئے ان کا پیورلی ڈیفینسو ہے، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بدترین سخت ترین دشمن ہیں یہود کے، اور پھر عربوں سے جو لڑائی ہے وہ بھی انڈائریکٹلی قیادت ہاتھ میں لینے کے لیے ضروری ہے کہ عربوں کا چونکہ ایشو بنا ہوا ہے، چونکہ فلسطین عربوں ہی کا حصہ ہے، فلسطینی عرب ہیں، تو لہذا عربوں کی قیادت سعودی عرب اور شیخوں کے ہاتھوں سے چھین کے ہم لیڈر بنے اسلام کے۔ تو دونوں باتیں، ڈیفینس کہ ہمارے اوپر الزام غلط ہے، یہودیوں کا تو ہم دشمن ہیں، نمبر دو یہودیوں کے خلاف جو جنگ ہے عربوں کی، اس کے لیڈر ہم ہیں یہ۔ اور انہوں نے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ خامنہ ای کی اس جو ٹولی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہالوکاسٹ کوئی نہیں ہوا، یہ 60 لاکھ یہودی مارنے کی جو بات ہے کوئی نہیں ہوئی، ایسے گپ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہاں اتنی جرأت، اور اس کے اوپر پوری دنیا نے احتجاج کیا، مطلب جو لوگ عیسائیوں سے زیادہ کس کو گلا تھا یہودیوں سے، مسلمانوں کو کیا گلا ہے؟ دیکھیں نا، مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ میں آئیں اور ہمارے لیڈر بنے، بھائی وہ بااثر لوگ تھے، یہودی مدینہ کے بڑے بااثر لوگ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سربراہ بنایا، ان کو کہا جی آپ لیڈ کریں گے، آپ ہمارے لیے میثاق مدینہ لکھیں اور بنائیں، اور ہم اس کی تابعداری کریں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جبر اور طاقت سے تو مدینہ میں نہیں قبضہ کیا تھا، ان کی صحیح دعوت ہے نا۔ مسلمان جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی تاریخ کی مہربانیاں، کسی کی اچھائیاں، کسی کا کوئی اچھا کام یاد کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے مدینہ میں فل سپورٹ نہ کیا ہوتا تو اللہ کا یہ اتنا
شاندار جو پروگرام، جو مشن تھا، پتہ نہیں اس کو کتنی اور مشکلیں ہوتی، کیونکہ مکہ والوں نے تو آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، وہ تو ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ طائف والوں نے کس طرح کیا؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ یہودیوں نے یا انصاریوں نے اسلام کو اتنا بڑا سہارا دیا، تو ہمیں نفرت کی شدت تو بنتی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جو غلطی کی اس کا انہوں نے، جسے کہتے ہیں کہ پیئنگ تھرو دی نوز، انہوں نے ایک غلطی کی، اس غلطی کی ان کو اتنی سخت سزا ملی کہ اب اس کے بعد تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کہتے کہ اب معافی ہے بھائی، جتنی سزا ہونی تھی ہو گئی ہے، تو اب مزید ان کو ساری دنیا میں، سارے رہتی دنیا تک مارتے رہنے کا تو ایشو کوئی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن وہ نہیں ہم نے کیا، کیونکہ ایران نہیں ہونے دیتا۔ عربوں میں دیکھیں، عربوں نے تو ابراہم اکارڈ کر لیا نا، ہاں جی، کر لیا نا، مطلب ہند کے مسلمانوں کو اتنی کیا پتہ نہیں کس کیا مرچ لگی رہتی ہے ہمارے ذہن کو یار، کہ یہ کیوں ساری دنیا کا ٹھیکہ اسلام کا ہم نے لیا ہوا ہے۔ عربوں نے جب صلح کرنی شروع کی تو تکلیف ایران کو کیوں ہوئی؟ کیا رائٹ ہے ایران کا، کیا رائٹ ہے فلسطین پہ؟ وہ یہی نا کہ جی اسلام کے مالک ہم ہیں، ادھر ہم بھی انڈیا کے مسلمان یا پاکستان کے مسلمان، وہ بھی اپنے آپ کو کہ رائٹ ہمارا ہے کیونکہ ہم اسلام کے مالک ہیں۔ اور چونکہ یہ جو نخوت جس کو ہم کہتے ہیں، جو تہذیبی تکبر ہے نا، وہ نہیں بیٹھنے دیتا۔ تہذیبی تکبر تین اس وقت گروپوں کا ہے۔ مسلمانوں کا جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، ان کے ذہن میں ہے کہ ہم نے 700 سال مولیہ حکومت تک ہم نے حکومت کی ہے۔ ادھر ایک ایرانی ہے جو کہتے ہیں جی ہم عظیم فارس کی عظیم مملکت کے جانشین ہیں، اور ادھر تیسرے وہ ہمارے اردگان صاحب ہیں، وہ کہتے جی کہ عظیم جو سلطنت ترکیہ تھی اس کے سلیمانی، اس کے ہم۔ تو یہ تو تینوں ایک دوسرے کو قطع کرتے رہتے ہیں۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ساری دنیا پہ حکومت کا، اور آپ تینوں ایک دوسرے کو منفی کرتے رہتے ہو، اور کریں گے، ہمیشہ منفی کریں گے ایک دوسرے کو، کیونکہ ان کے درمیان کوئی منطقی، کوئی عقلی، کوئی علمی بنیاد بنتی نہیں ہے اتحاد کی۔ مگر خیر، بات یہودیوں کی، یہودیوں کے ساتھ جو نفرت تھی وہ ایک تو مذہبی بنیاد پر بنائی ہے ہم نے، کیونکہ ہمارے مولوی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی قیادت رکھنے کا، اور دوسرا وہ ہٹلر کا ہے۔ ہٹلر کو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آریہ خون دنیا کا بہترین خون ہے، یہ خون پہ پتہ نہیں زیادہ لال ہے یا زیادہ کو پتہ نہیں کیا رنگ ہے اس کا۔ وہ عجیب و غریب بدھو، اس نے پوری قوم کو بدھو بنایا۔ انہوں نے کہا جی آریہ ہیں ہم، اور آریہ دنیا کا بہترین نسلی گروپ ہے، اس گروپ سے بہتر دنیا میں کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا، اور یہ ہم آگے ہیں، اور ہم منظم ہو کے تو ہم دنیا پہ حکومت کریں گے۔ وہ اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہودیوں کو اس لیے مارا کہ یہ سب سے اچھے، سب سے منظم، سب سے زیادہ کامیاب تاجر، سب سے کامیاب عالم، سب سے کامیاب سائنٹسٹ، تھنکر، ڈاکٹر، انجینئر، تو یہ اس کو بہت زیادہ، بہت بڑا ایک خلل لگتا تھا کہ اپنی کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ میں یہ ایک بہت بڑا رکھنا ہے۔ 60 70 80 لاکھ لوگ تھے، اور اس میں 60 لاکھ تو اس نے مارے، جی، اور اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ولاگرز کے میں ولاگ دیکھتا ہوں، اتنی بکواس، تاریخی طور پہ جھوٹ، یعنی جس میں ایسی باتیں ہیں کہ شرم آتی ہے کہ ہمارے لوگ اسلام کے نام پر کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کہ جی وہ تو بدترین دنیا کے گندے اور غلیظ لوگ ہیں، اور ان سے تو بدبو آتی ہے، تو یہودی جہاں بیٹھا ہو وہاں تو ارد گرد آدمی بیٹھ نہیں سکتا، اور وہ تو سور کھاتے ہیں، حالانکہ وہ سور نہیں کھاتے، اور وہ انتہا درجے کے عیار اور ظالم اور تباہ کر دینے کا منصوبہ ان کا، دنیا کو کھا جائیں گے، مار دیں گے۔ حالانکہ کتنی سائنٹسٹ ان کے سائنٹسٹ ہیں، کتنے شاندار عالم انہوں نے پیدا کیے ہیں، اور کوئی سوائے اسرائیل کی حکومت آنے سے پہلے
ان کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا میں کوئی غدر کیا ہو، اس پہ توجہ ہم نہیں دیتے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. آج کا ویلاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ فیڈ بیک بھی آئے گی اور لوگ اپنے کامنٹس بھی دیں گے. جاتے جاتے پھر سے ریکویسٹ کر دیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں. تھینک یو ویری مچ.